अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज ज़रा बात होगी टेनिस के हवाले से। पाकिस्तान बांग्लादेश में मौजूद है क्रिकेट टीम और दूसरा T20 मैच इस वक्त जारी है। बाबर आजम को बहुत जल्दी आउट करके तमाम तर बांग्लादेशी टीम इस वक्त खुश होगी। यकीनी तौर पर दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन जल्दी आउट कर लें तो ये एक बड़ी कामयाबी होती है। पाकिस्तान ने पहला मैच खेला, बड़े मुश्किल हालात थे। पिचेस का हम पहले से जानते थे कि बांग्लादेश में जिस तरह की पिचेस का हाल होता है, उसके बावजूद पाकिस्तान लास्ट तक गया। शादाब और नवाज ने कमाल की बैटिंग की और बहरहाल पाकिस्तान ये मैच जीत गया। हसन अली ने कमबैक किया और उसके साथ एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई। 219 किलोमीटर पर आर की बॉल की, वो भी लोग परेशान हो गए। एडी गेंद कौन कर सकता है। बहरहाल जी, वो फिर को एरर निकला स्पीड गन का, तो वो मामला अभी तक शोएब अख्तर के पास मौजूद है। जो फास्टेस्ट डिलीवरी की गई है दुनिया में किसी भी फॉर्मेट की, वो शोएब अख्तर ने की। लें जी, ये तो सारी बात। आज करेंगे हम ज़रा टेनिस पर बात। पाकिस्तान में टेनिस का मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान में टेनिस के खिलाड़ियों के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किस तरह से चल रहे हैं, फीमेल्स के लिए ये स्पोर्ट दुनिया भर में जानी मानी जाती है और पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है फीमेल्स के लिए, इस पर भी बात करेंगे। फिर दुनिया भर की पॉपुलर तरीन गेम है, दुनिया भर में जब खेली जाती है तो दुनिया भर में जो इसकी व्यूवरशिप है वो बड़ी तरीन व्यूवरशिप कहलाती है। लेकिन पाकिस्तान में खिलाड़ियों का इस तरफ तवज्जो ना होना, क्या रुझान कम होने की वजूहात हैं, इस पर भी आज बात करेंगे। फेडरेशन के किरदार यानी पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन, जो कि जब फॉर्म हुई 1947 में तो ऑल पाकिस्तान लॉन टेनिस फेडरेशन थी, जिसको बाद में चेंज करके पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन कर दिया गया। यानी 1947 से ही ये बॉडी फॉर्म हो चुकी थी। महक खोकर थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगी, नेशनल टेनिस स्टार हैं। वो हमें जब तक ज्वाइन करती हैं उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जिस पर हमने बात करनी है। वफ़ा अब्बास सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। वफ़ा भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप गुड। आप सुनाइए कैसे हैं? सर ज़बरदस्त हैं। वफ़ा भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रा स्टेप बाय स्टेप, बड़ी बड़ी खबरें हैं आपके पास आज। मैं चाहूँगा ज़रा आहिस्ता आहिस्ता झटका देते हैं इन खबरों को। पहले ज़रा पाकिस्तान के पहले मैच में भी थोड़ी सी बात कर लें T20 वाले मामले पर, चूँकि बड़ा अच्छा खेला पाकिस्तान। मुश्किल था, आप और मैं इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि बांग्लादेश में जब ऑस्ट्रेलिया गई, न्यूजीलैंड गई, उनकी सिचुएशन और थी। वहाँ पे पिचेस अक्सर मशहूर है, टेम्पर करते हैं, टेम्पर्ड पिचेस होती हैं। फंस गई थी गेम, लेकिन शादाब और नवाज ने खेल के निकाल दिया आखिर में। अरसलान भाई, बिल्कुल जिस तरह हम लास्ट अपना इवेंट में फ़ाइनल तक नहीं जा सके, बहरहाल बहुत अच्छा हमारा वो टीम स्पिरिट रहा, नेशनली भी बहुत अच्छा स्पिरिट रहा। बांग्लादेश जाना वैसे भी ज़रूरी था, एक तो टीम का मोरल ऑलरेडी हाई था और फिर बांग्लादेश जैसे कंट्री में आपने ख़ुद जिस तरह कहा कि उनकी पिच जो होती है थोड़ी रफ एंड टफ सी होती है, उसमें प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं। बट समहाउ वन आफ्टर वन हमारे तमाम स्टार प्लेयर्स भी वहाँ पे पहुँच के मैचेस खेलने शुरू कर दिए हैं, टीम का मोरल भी हाई है। आगे ये तो क्रिकेट तो चलती रहेगी। समहाउ ये है बांग्लादेश की, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं इन मैचेस में देखना यह है कि जो थोड़ी सी एक स्ट्रेटजी भी चेंज की गई है। बहुत से लोगों ने एतराज़ भी किया था T20 में कि उसमें अगर ये चीज़ें पहले हो जाती, आपके प्रोग्राम्स में कुछ दोस्तों ने ये कहा था। समहाउ बांग्लादेश में हमें अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जिस तरह एक एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। दुबई, शारजा या बाकी पिचेस वाला वो एनवायरनमेंट नहीं है। जब टीम यहाँ पे खेल रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, इट मीन्स दे आर वर्किंग टू गेन मोर एंड मोर हाइट जो है उसमें लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला आगे क्रिकेट के और भी इवेंट्स आ रहे हैं, सीज़न चलेगा पूरा, तो इस टीम से हमें बहुत सी उम्मीदें वापस आएंगी। नहीं जी वफ़ा भाई, ये तो हो गया क्रिकेट वाला मामला, लेकिन आज जिस पर हमने स्पेशली शो करना है वो हो गया टेनिस और साथ दीगर स्पोर्ट्स। अच्छा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक ऐसी बॉडी है कि तमाम तर फेडरेशन, एसोसिएशंस खेलों की उसके साथ जुड़ी हैं। ओलंपिक्स में उसका बड़ा अहम किरदार होता है। बजट जब खेलों के लिए बनता है तो उसके पास बजट जाता है, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका अपना बजट है। इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया, बड़ी शानदार जगह, तमाम तर खेलों के लिए वहाँ सेंटर मौजूद, जिम्नेजियम समेत तमाम तर खेलों के लिए एक बड़ा सा ग्राउंड भी मौजूद है। मुझे ये बताएं, हम देखते हैं मैं जब बैडमिंटन के प्लेयर से बात कर रहा था, आपको याद होगा उन पर प्रोग्राम्स किए हमने, वो लोग भी इसकी शिकायत करते दिखाई देते रहे कि यार हमारे लिए नहीं है ये, हम जाते हैं तो बस खाली होता है, सफाइयाँ भी नहीं हुई होती, बहुत सारे मामलात होते हैं। कभी कभी वहाँ से खुर्द-बुर्द की खबरें भी आ जाती हैं। पिछली बॉडी जो स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी थे, उनके हटने का मामला आप जानते हैं। फिर अब नए डीजी आए हैं, उन्होंने चार्ज संभाला है। आईपीसी एक मिनिस्ट्री है। मैं ज़रा ये डिटेल अपने नाज़रीन को इसलिए बता रहा हूँ, जो लोग शायद इस सारे सिचुएशन को ना जानते हो तो उनके लिए आसानी होगी, क्योंकि आपसे बेहतर कौन जानता है। अच्छा, इन सब का किरदार पहले बताएं क्या है? आईपीसी का किरदार, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का किरदार, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का किरदार, ये सब क्या है? अरसलान भाई, ये आपने जो अभी फ़ाइल खोली है इट्स बिग थिंग मतलब ये है कि काफ़ी टाइम टेकिंग है।
18ویں ترمیم کے بعد جو تھی اسپورٹس منسٹری وہ ختم کر دی گئی تھی. وہ جو جس طرح پہلے ایک سسٹم چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا سارا, اور لیٹر آن یہ چیزیں IPC کے پاس آ گئیں. تو بین الصوبائی رابطہ اس کو وزارت کو کہا جاتا ہے, اور فہمیدہ مرزا صاحبہ آج کل منسٹر ہیں اس کی. یہ ایک ان کا آفس یہاں پہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ساتھ ملکہ ہے, اور یہ اسپورٹس بورڈ کو بھی یہی دیکھ رہی ہے منسٹری ان کی. اس کے علاوہ جتنے اسپورٹس کے صوبائی سطح پہ ایونٹس ہوتے ہیں, انٹرنیشنلی ایونٹ ہوتے ہیں, یہ ذمہ داری IPC کی ہے کہ اس کو دیکھے, اس میں بہتری لائے. اسپورٹس بورڈ جو ہے, جب اسپورٹس کمپلیکس جو ہے یہاں پہ جب فورن سے کوئی پلیئر آتا ہے تو وہ سب سے پہلی بات یہ کرتا ہے کہ اٹس اے بگ لینڈ, یہ ایک اسپورٹس سٹی ہونا چاہیے تھا, اس کو آباد ہونا چاہیے تھا. بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے اسپورٹس کمپلیکس کے DG صاحب جو پچھلے سابقہ تھے, ان کے جو ایشوز آئے, پھر ان کے جانے کے بعد ایک طویل عرصہ تک تو ایک DG ہی نہیں لایا جا سکا, تعیناتی ہی نہیں ہو سکی. کیا ہمارے پاس اسپورٹس سائنسز کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس ڈاکٹرز نہیں ہیں اسپورٹس سائنسز کے؟ یا کیا ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ ہمیں کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ اتنا ایک پرولونگ کیا گیا اس پروسیس کو. بہت سے لوگ سامنے آتے رہے, خواہش مند تھے, ہو جاتا, اٹ ڈزنٹ میٹر کیا ہوا کیسے, بٹ اٹ ٹوک اے لانگ ٹائم. کووڈ آ گیا, کووڈ کے بعد ایکٹیویٹیز ختم ہو گئیں. اس کے بعد ابھی جو موجودہ DG صاحب ہیں, تھارو جینٹل مین, وہ خود بھی ایک اسپورٹس مین رہے ہوئے ہیں اور فورسز سے بلانگ کرتے ہیں. اچھا, ان کا ایک اسپورٹس کے حوالے سے اچھا بیک گراؤنڈ ہے, بٹ سم ہاؤ میں اچھا ہوں اور میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے یہ میٹر کرتا ہے. آپ نے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے. دیکھیں, اسپورٹس کمپلیکس میں جب پلیئر آتے ہیں, کیمپس لگتے ہیں, ان کو سکھایا جاتا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے ہاؤ ٹو فالو دا رولز. ریگولیشنز کیا ہیں, آپ نے کس چیز کو فالو کرنا ہے, کس سے بچنا ہے, کس سے اوائڈ کرنا ہے. ہمارے سورسز کے مطابق اسپورٹس کمپلیکس سے گزشتہ کچھ عرصے میں 1 عدد جنریٹر چوری ہوتا ہے. وہ جنریٹر میں, آپ اور یہ باقی ہمارے 2-4 دوست مل کے نہیں اٹھا سکتے. اٹس اے بگ تھنگ. ہاں بڑی چیز ہے جی. ایسے کیسے چوری کا مطلب اس کو کسی گاڑی میں جائے گا, obviously تھیلے میں تو رکھ کے اس جائیں کو گے. آپ نے دیوار پھلانگ کے نہیں پھینکا, بلکہ یو نیڈ اے کار فار سم وہیکل فار دیٹ. وہ جنریٹر چوری ہوتا ہے, کچھ پتہ نہیں لگتا, اس کی انکوائریز ہوتی ہیں اور پھر وہ معاملہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا کیا ہوتا ہے. ابھی وہ جنریٹر کا غم چل رہا تھا تو سورسز بتاتے ہیں کہ جی 1 عدد فوٹو کاپیئر بھی چوری ہو گیا ہے. اور وہ بھی اچھی خاصی بڑی چیز ہے. وہ بھی کوئی وہ فوٹو کاپیئر نہیں ہے جو شاپس پہ پڑا ہوتا ہے جرنلی, جس سے ہم اپنے ID کارڈز کے پرنٹس لیتے ہیں, وہ نہیں. دیٹس اے بگ مشین. اسپورٹس کمپلیکس سے وہ بھی چوری ہوتا ہے, اس کا پتہ نہیں لگتا کہاں جاتا ہے. لیکن جو ابھی آج میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, اسپورٹس کمپلیکس کی جو زمین ہے دیٹ از لیزڈ. بالکل ٹھیک, یہ لیز پہ لی گئی زمین ہے. اور بائی لاز, اگر CDA لاز دیکھے جائیں, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اسلام آباد کیپٹل ہے, اس کی گورنمنٹ, اس کے لاز دیکھے جائیں, آپ کوئی کنسٹرکشن جو ہے اس کی زمین پہ وداؤٹ پرمیشن نہیں کر سکتے. یو نیڈ پرائر پرمیشن فار دا کنسرن ڈپارٹمنٹ اینڈ دین یو کین کیری آن. تو سورسز نے جو یہ آخری بات ہمیں بڑی بتائی کہ بغیر کسی کو اطلاع دیے, بغیر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا CDO کو لوپ میں لیے بغیر, وہاں پہ ایک کیفیٹیریا بنایا جا رہا تھا. جب اس کیفیٹیریا کی تعمیر کی خبر CDA تک آتی ہے, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ان کو ایک وارننگ لیٹر جاری کرتی ہے, پھر دوبارہ ان کو وارن کیا جاتا ہے. تاہم اسپورٹس کمپلیکس کی جانب سے, پاکستان اسپورٹس بورڈ کی جانب سے اس چیز کو وہ وقت نہیں دی جاتی, اور بالآخر کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ضلعی انتظامیہ انوالو کرنی پڑتی ہے. اور سورسز کے مطابق ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحب آتے ہیں جو اس تعمیر کو روکتے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیفیٹیریا چلیں, آلریڈی وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا کیفیٹیریا ہے, اٹس ناٹ وردی, مطلب اس کو ضروریات کو پورا نہیں کرتا, آپ کو ایک بڑا کیفیٹیریا چاہیے. لیکن اگر آپ پورے پاکستان سے آنے والے بچوں کو رولز اینڈ ریگولیشن سکھانا چاہتے ہیں تو پہلے یو ہیو ٹو فالو دا رولز. آپ کو ایک جگہ پہ رہتے ہوئے خود ایک ایگزامپل بننا ہے. آئی آلریڈی سیڈ کہ کرنل صاحب از تھارو جینٹل مین, وہ مطلب ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی ایک رولز اینڈ ریگولیشنز پہ مبنی ہے. لیکن جب یہ ایسی چیزیں سامنے آنے لگ جائیں گی, یہ چوری چکاری ہوگی, اس پہ جب کوئی رپورٹس نہیں آئیں گی, آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آ کے انوالو ہوتی ہے, وہ آپ کو روکتی ہے, تو یہ چیزیں تھوڑی سی ہیں جو دیکھنے والی ہیں. اس پہ ہمیں جو DG صاحب ہیں ان سے ضرور بات کرنی پڑے گی. جی اچھا, ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں میں وفا بھائی, ایک بریک لینا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو ذرا ٹینس والے معاملے پر بھی بات کریں گے, اور مہک بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر رہی ہیں. میں ذرا اس پر آپ سے اور بھی بات کروں گا کہ جب ہم کسی اسپورٹس باڈی کی بات کرتے ہیں تو اس سے ملکہ اس کے انڈر آنے والی اس پریمیسز کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں جو پلیئرز کی فیسلٹی کہلاتی ہے. اگر پلیئر وہاں پر فیسلیٹیٹ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پلیئرز کے لیے وہاں کوئی فائدہ نہیں. جو ڈیولپمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں وہ پلیئرز کے لیے ہوتے ہیں, باڈیز کے چیئرمین, پریزیڈنٹس یا ان کے لیے نہیں ہوتے. واپس آتے ہیں بریک سے تو اس پہ بات کرتے ہیں.
वेलकम बैक जी। जैसा कि मैंने कहा था ज़रा ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे नेशनल टेनिस स्टार महक खोखर, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। ब्रेक से पहले जो इम्पॉर्टेंट बात हो रही थी वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में कुछ इधर उधर के मामलात चलते रहते हैं, उस पर हो रही थी। जो नए डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड हैं उन्होंने इस तमाम तर चीज़ों पर काम करना शुरू कर रखा है, लेकिन जाहिर है कि जो निचले हिस्से का काम होता है वो नीचे की मैनेजमेंट को करना होता है, एडमिनिस्ट्रेशन को करना होता है। अगर वो भी ना करे तो इसीलिए प्लेयर्स फिर परेशान होते हैं और बॉडीज़ पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते हैं। वफ़ा अब्बास यही चीज़ें बता रहे थे। महक ने ज्वाइन कर लिया। वफ़ा भाई, महक कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा महक, पहले तो ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। मुझे ये बताएं, ये एक ऐसी स्पोर्ट्स है जो बहुत पॉपुलर है। आप खुद नेशनल रैंकिंग प्लेयर हैं, बड़े ज़बरदस्त टूर्नामेंट्स आपने नेशनल इंटरनेशनल खेल रखे हैं। इस स्पोर्ट्स के इतने पॉपुलर होने के बावजूद पाकिस्तान में इसका रुझान इतना कम क्यों दिखता है? देखें, पाकिस्तान में बेसिकली क्रिकेट की ही दीवानगी फैली हुई है और काफ़ी अरसे से। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस आई हैं बहुत सालों पहले से, बहुत ही ज़्यादा डेकेड्स पहले से। फिर हमारे पास हॉकी थी, हॉकी में भी हमारी परफॉर्मेंसेस पहले बहुत अच्छी होती थी, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। तो ऑब्वियसली मैं कहूँगी परफॉर्मेंस से ही पॉपुलैरिटी फैलती है। आप जिस तरह इंटरनेशनली परफॉर्म करते हैं उसी से पॉपुलैरिटी ज़्यादा फैलती है। लेकिन द रीज़न जो हमारे यानी कि पाकिस्तान में हमारे पास इतने इंटरनेशनल स्टार्स नहीं आते, क्योंकि मैं ब्लेम नहीं करूँगी कि प्लेयर्स की वजह से, क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है टेनिस के हवाले से पाकिस्तान में, और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग प्लेयर्स भी हैं जो मेहनत करते हैं। लेकिन फिर एट द सेम टाइम हमारे पास लैक ऑफ फंडिंग है, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं। हमारे पास गवर्नमेंट उस चीज़ को इतना इंकरेज नहीं करता। अब देखें, जो कंपनीज हैं वो ऑब्वियसली उन चीज़ों को, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो इन चीज़ों को स्पॉन्सर नहीं करेंगी, क्योंकि उनको इस चीज़ से बेनिफिट नहीं मिल रहा। वो तो चाहते हैं वो उसी चीज़ को स्पॉन्सर करें जिससे उनको बेनिफिट मिलेगा, जिससे ऑब्वियसली जिसमें पॉपुलैरिटी है, या जिससे उनको पता है कि उनको वो एक चीज़ को स्पॉन्सर करेंगे तो उनको डायरेक्टली उससे रिजल्ट मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट की जॉब होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑब्वियसली प्राइवेट एक कंपनी तो नहीं होती ना, तो गवर्नमेंट की ये जॉब होती है कि वो इस तरह की स्पोर्ट्स को सपोर्ट करे, उनको फंडिंग दे उनको, ताकि वो अपनी फैसिलिटीज़ इंप्रूव कर सके, ताकि उनके जो प्लेयर्स हैं वो जाके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में रिप्रेजेंट कर सकें। और सिर्फ एक टूर्नामेंट से आपको रिजल्ट नहीं मिलता, ये पूरा एक प्रोसेस होता है। तो आई थिंक बेसिकली इसी चीज़ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं कहूँगी, क्योंकि गवर्नमेंट इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करती। टेनिस में लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं करते कि इसका प्रोसेस कैसा है, क्योंकि टेनिस एक बहुत ही टफ स्पोर्ट है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस भी थोड़ा सा रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप देखें तो पास्ट में जिस तरह अकील खान थे, उन्होंने जो भी उनको मौका मिलता था, जब वो एक यंग प्लेयर थे और नेशनली तो वो परफॉर्म करते थे, लेकिन जो भी उनको मौका मिलता था बाहर इंटरनेशनली जाने का और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का, तो उन्होंने वो टूर्नामेंट जीत कर आते थे इंटरनेशनल। लेकिन क्योंकि उनको लैक ऑफ फंडिंग थी, उनके पास उनको सपोर्ट नहीं मिली जो उनको उस वक्त मिलनी चाहिए थी, तो वो बेसिकली इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए इतने मुकाम पे नाम रोशन नहीं कर सके जितना उनमें पोटेंशियल था। और फिर भी वो जब भी इंटरनेशनली जाते थे वो टूर्नामेंट जीत कर आते थे और उनकी रैंकिंग जो थी वो बहुत ही उस वक्त हाई हो चुकी थी। लेकिन जहां उनको गवर्नमेंट और जो जितनी भी ये स्पॉन्सरशिप्स थी, जहां पे उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, उनको नहीं मिली और इसलिए उनका करियर इस तरह अधूरा रह गया। अच्छा महक, एक चीज़ बताएं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एहसामुल हक भी अपनी मदद आपके तहत इंटरनेशनल मैचेस में हिस्सा लेते रहे हैं, उनको भी कोई सपोर्ट नहीं थी, इसलिए वो पाकिस्तान फेडरेशन का हिस्सा भी नहीं बनते अक्सर व बेशतर। अभी भी अगर मैं रैंकिंग देखता हूँ तो जो स्पोर्ट्स बोर्ड के वेबसाइट पर या पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन की वेबसाइट पर है उसमें वो आते ही नहीं है। ये जो खुद से खेलने वाला मामला है, इसको और पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के किरदार को कैसे डिफाइन करेंगी? देखिए, फेडरेशन चेंज होती रहती है ऑब्वियसली, और जो एसाम रकील हैं वो काफ़ी सालों से खेलते रहे हैं। अब जो एसाम हक कुरैशी थे, उन्होंने एक वाइज डिसीजन लिया था आई गेस, यानी कि उन्होंने ट्रेनिंग पूरी अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में नहीं की थी, ना ही छोटी उम्र से उन्होंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलना शुरू कर दिए थे। उनकी जो जूनियर रैंकिंग थी आई बिलीव नंबर 7 थी, तो ये काफ़ी एक हाई चीज़ होती है। जो इंटरनेशनल उनकी जूनियर रैंकिंग थी, नेशनल नहीं इंटरनेशनल। तो ये यानी कि उनके पेरेंट्स ने एक अच्छा डिसीजन लिया। फिर ऑफ कोर्स वो एक वेल ऑफ फैमिली से थे, तो उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर सकते थे, क्योंकि टेनिस एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, बहुत ही महंगी स्पोर्ट है। उसके लिए आपको
بہت زیادہ پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے. صرف اچھے کھیلنے سے آپ دنیا میں ٹاپ پلیئر نہیں بن سکتے. آپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے اس کے لیے, آپ کے پاس فنڈز ہونے چاہیے اس کے لیے, اور جسٹ بہت زیادہ چیزیں ہیں. فنڈز ہونے چاہیے, سپورٹ ہونی چاہیے کہ اگر آپ پہلا ٹورنامنٹ ہار بھی جاتے ہیں تو آپ کے پاس فنڈز ہوں فار دا نیکسٹ. ایک پورا پلان ہوتا ہے آپ کے پاس پورے سال کے لیے کہ آپ نے کون سے ٹورنامنٹس پورے سال میں کھیلنے ہیں, اور ایک گول آپ سیٹ کرتے ہیں اس کے مطابق. اور اس کے لیے آپ کو فنڈنگ کی ضرورت ہے, سپورٹ کی ضرورت ہے, اور صحیح پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہے. جس طرح ٹاپ انٹرنیشنل, کیونکہ آپ دیکھیں ٹاپ انٹرنیشنل ٹینس اسٹارز کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں جن کے پاس پراپر فیسلٹیز ہوتی ہیں, جن کو پراپر ٹریننگ دی گئی ہوتی ہے, وہ بھی ٹاپ لیول کی, دا بیسٹ آف دا بیسٹ. تو پھر یعنی کہ اس چیز کے لیے آپ بھی اب دیکھیں محنت کر رہے ہیں تو آپ کو بھی اس لیول کی ہی محنت کرنی پڑتی ہے, جو پاکستان میں اس چیز کی کمی نہیں ہے. پاکستانیوں کو بلکہ ٹینس میں اتنی پوٹینشیل ہے اور اتنا ان کو محنت کرنے کا جذبہ اور جوش ہے. جو ٹینس پلیئرز کھیلتے ہیں میجورٹی, ان کو اتنا پیشن ہے اسپورٹ کے لیے کہ ان کو اتنا ریٹرن بھی نہیں مل رہا ہوتا فائنینشلی یا اس طرح کا, لیکن پھر بھی وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ. وہ جا کے سیکریفائسز کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ ٹینس آ کے کھیل رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ کچھ اور کر سکتے ہیں. لیکن جسٹ وہ ابھی تک اس لیے کھیل رہے ہیں کیونکہ ان کو اس اسپورٹ کا پیشن ہے. تو میں کہوں گی جو اسام الحق قریشی تھے انہوں نے یہ وائز ڈیسیجن لیا تھا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہر کسی کے پاس یہ فائنانسز نہیں ہوتے پاکستان میں انفارچونیٹلی کہ وہ خود اپنے فائنانسز سے جا کے دنیا ٹریول کر سکیں. اور یعنی کہ کیونکہ میں آپ کو پھر سے کہہ رہی ہوں کہ ٹینس بہت ہی ایکسپینسو اسپورٹ ہے, ہر کسی کے پاس یہ فنڈنگ خود نہیں ہوتی, ان کو باہر سے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اچھا, یہ کافی ساری چیزیں ہیں. میں مہک آج آپ سے اس پہ بہت ساری چیزوں پہ ڈیولپمنٹ پروگرام پہ بھی تھوڑی سی ڈسکس کروں گا. آپ بھی حصہ ظاہر ہے ٹینس کھیل رہی ہیں, رینکنگ پلیئر ہیں, تو وفا بھائی یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کا ذکر کر رہی ہیں, بیڈمنٹن میں دیکھتا ہوں کہ جیسے ابھی مہک بتا رہی ہیں, آپ کو یاد ہوگا پلوز شاہ اور مراد سے ہماری بات ہو رہی تھی, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے یہ جو فنڈنگ والا معاملہ ہے, ہمارے پاس بجٹ ہوتا ہے 595 ملین کا لاسٹ ایئر 2021 کے لیے بجٹ اناؤنس ہوا, جس میں مختلف اسکیمز تھیں جن کی ورتھ 595 ملین ہے, پریپریشن اور ہولڈنگ آف ساؤتھ ایشین گیمز. تو یہ جو بجٹ کے معاملات ہیں جو پی سی بی کے لیے الگ ہوتا, پی ایس بی کے لیے الگ ہوتا ہے, فیڈریشنز کے لیے الگ, پی او اے کے لیے, پاکستان اولمپک ایسوسیشن کے لیے الگ, یہ بجٹ پلیئر ڈیولپمنٹ پہ لگنا چاہیے, پلیئرز کی سپورٹ پہ لگنا چاہیے. ارسلان بھائی دیکھیں, مہک ایک منٹ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اسی سوال کے لیے, میں ذرا وفا صاحب سے ایک لے لوں. جی وفا بھائی. فوراً مہک, جو بات میری مین ایجنڈا تھا وہ مہک نے بڑا اچھا طرح اس کو ایلیبریٹ بھی کر دیا ہے. کوئی بھی گیم پاکستان میں ایز سچ چیپ نہیں ہے, بٹ ٹینس از ایکچولی اے ویری لگزریس گیم اور ویری کاسٹلی گیم. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو جسٹ شو چاہیے, ایسا نہیں ہے کہ جسٹ آپ کو ایک ریکٹ چاہیے. سر کورٹس کی ممبرشپ بھی مہنگی, دا ٹریننگ چارجز بھی بہت زیادہ ہیں. میں نے پاکستان میں یہ تھوڑا سا دیکھا ہے کہ ٹینس کو ایز اے لگژری یا وی آئی پی اسپورٹس کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. آپ کے جتنے کنٹری کلبز ہوتے ہیں, آپ کے جتنے نیشنل کلبز ہوتے ہیں جس پہ آپ کے ایک کلاس آتی ہے, وہاں پہ ٹینس کے بہت اچھے کورٹس بنے ہوئے ہیں, بٹ یو ڈونٹ ہیو گڈ ٹینس کورٹس, ایون ٹینس کورٹس ان کالجز اور یونیورسٹیز. ان کو گھوم پھر کے پھر وہ ایک ہی جگہ پہ آنا پڑتا ہے, جس کے لیے دیکھیں آپ ایک اچھا فیملی کا بچہ ہے وہ ایک اچھا ٹرینر ہائر کر لے گا, تھوڑا سا وہ چلے گا, دیکھے گا, وہ ایک اچھا سا ریکٹ بھی خرید لے گا, اور کچھ عرصہ تک اس چیز کو کنٹینیو کرے گا, جب تک اس کو پیشن ہے وہ چلتا رہے گا. بٹ سم ہاؤ اف, جیسے انہوں نے خود بھی کہا کہ اف یو آر گوئنگ ٹو فیس این انٹرنیشنل پلیئر یو ہیو ٹو بی سم تھنگ لائک ہم یا اور ہر, مطلب آپ کو اس کے کیلیبر پہ آنا چاہیے, اس کے کیلیبر پہ آپ خود سے نہیں آ سکتے. اچھا, آپ مجھے اچھی طرح یاد ہے احسام ایک دفعہ باہر سے واپس آئے تو لاہور کے کچھ لوگوں نے بکرے صدقے میں دیے, مطلب دور سے ان کو کہا کہ یہ آپ کے, مطلب یہ پیشن ہوتا تھا. اب احسام اسٹل پلینگ بٹ ہو نوز, آپ ایک عام کامن لے مین سے پوچھیں احسام الحق, ہاں وہ ٹینس کھیلتا تھا, ہی ڈزنٹ نو کہ وہ کھیلتا ہے. اس میں یہ سارا قصور ہمارا ہے. آج دیکھیں آپ جو جونیئر چیمپئن شپ ختم ہوگی, آج ان کا لاسٹ ڈے تھا مڈ کورٹ انٹرنیشنل. اچھا دیکھیں باہر سے اتنے کھلاڑی ہیں, رشیا سے ہیں, ہمارا کوئی رینکنگ میں بھی نہیں ہے نا, ہمارا کوئی پلیئر فائنل میں نہیں ہے, وہ سب رشین, نیپالیز, یہ سب لوگ وہ ٹرافیز اور وہ کپس لے کے جا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے ہم نے اچھا ایونٹ ہوسٹ کیا, اٹس اے گڈ تھنگ. میں جو ہے سیکرٹری اپنے پلیئر بھی تو تیار کرنے ہیں, سیکرٹری صاحب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اسٹیپ لیا, لیکن ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ ایک اسٹیپ بس وہ فرسٹ ڈے آئے ہیں وہ کھیلیں اور اس کے بعد وہ بیٹھ کے دیکھیں گے اور ان کو کہا جائے گا یار اس پلیئر کی اسکل دیکھو, اس کی وہ اسکل دیکھو, ہر آپ اپنا پلیئر تیار کریں کہ لوگ اس کو دیکھیں. مہک جو بات وفا کر رہے ہیں, آپ نے جب گیم سٹارٹ کی
کتنی محنت کی اس گیم کے لیے؟ پھر مجھے بتائیے گا، ظاہر ہے میں جانتا ہوں کہ آپ نے ظاہر ہے اس پہ بہت پیشن ہے آپ کو، تو آپ نے خود بھی اس پہ بہت خرچہ بھی کیا، خود سے آپ نے بہت ساری چیزیں بہتر، اس میں فٹنس کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، ڈائٹ کتنے کانشیس ہونا پڑتا ہے اور کیا پلانز لینے پڑتے ہیں، ٹرینر ہوتا ہے، ٹرینرز انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ کیسے لے کے جاتے ہیں، ٹینس کورس کی ممبرشپ فیس اتنی ہیوی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نارمل گیم عام لوگوں کے لیے رہی نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ یار میں اٹھوں اور کھیل لوں. دیکھیں ٹینس ایک ٹیم سپورٹ نہیں ہے، ایک انڈیویجول سپورٹ ہے، اور میجورٹی جو سپورٹس ہوتی ہیں وہ ٹیم سپورٹس ہوتی ہیں. تو ٹینس اس حوالے سے ہی آلریڈی ایک مختلف سپورٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈفرینٹ سپورٹ ہے. لیکن تو آپ بیسکلی کورٹ پہ بھی اکیلے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں اگر آپ ٹینس کھیلتے ہیں تو آپ ویسے بھی کورٹ کے باہر بھی اکیلے ہی ہوتے ہیں ٹیکنیکلی. تو مجھے یاد ہے کہ آئی تھنک جب اب آئی تھنک تھنگس جو چیزیں ہیں وہ کافی بہتر ہو چکی ہیں. اور میرے وقت پہ بھی آئی ریممبر کہ ایک انڈین کوچ آئے تھے لیکن کچھ ہفتوں کے لیے. تو دیکھیں چیز کوئی بھی سپورٹ ہوتی ہے، صرف میں ٹینس کی بات نہیں کر رہی، اس میں دیکھیں محنت تو ہوتی ہی ہوتی ہے. آپ محنت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، ویدر ایک آپ اسپورٹس میں ہیں یا آپ کسی اور بھی فیلڈ میں ہیں، محنت کے بغیر آپ کہیں نہیں پہنچ سکتے. بے شک آپ کے پاس پوٹینشیل ہو، ٹیلنٹ ہو، اسکل ہو، لیکن محنت کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا مہک یہ بتائیں آپ ڈائٹ کو پلان کیسے کرتی تھی؟ دیکھیں ڈائٹ جو ہوتا ہے، ڈائٹ کافی ضروری ہوتی ہے ایک ایتھلیٹ کے لیے. ہم نے ورلڈ لیول پہ بھی دیکھا ہے کہ جوکووچ نے جب اپنا گلوٹن فری ڈائٹ اپنے ڈائٹ کو کر لیا تو تب ان کے ریزلٹس بہت ہی بہتر ہو گئے. تب انہوں نے وہ کنزیکٹیولی، اب دیکھیں 7 سالوں کے لیے نمبر 1 ان کی اینڈ ایئر آ گئی، اتنے زیادہ گرینڈ سلامز جیتنا شروع کر دیے. تو ڈائٹ سے بہت فرق پڑتا ہے، لیکن ہر کسی کی ڈائٹ ان کے لیے یعنی کہ ان کی باڈی کو سوٹ کرنے کے لیے ان کو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی آپ ڈفرینٹ پلیئرس کی باڈی اسٹرکچر اور ان کی اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق باڈی ریئیکٹ کرتی ہے، جس طرح ان کی باڈی ریئیکٹ کرتی ہے سرٹن ٹائپس آف فوڈس کی طرف، اس کے مطابق ان کو اپنی ڈائٹ، ہر کسی کو اپنی، دیکھیں آپ کی ہر کسی کی باڈی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور آپ کو خود انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. پھر جو ٹاپ پلیئرز ان کے نیوٹریشنسٹ بھی ہوتے ہیں تو وہ ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق ان کی ڈائٹ رکھی جاتی ہے. لیکن میں یہ کہوں گی کہ ڈائٹ سے ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے پرفارمنس پہ، کیونکہ میں ٹرائی کر چکی ہوں. مجھے پتا ہے کہ جب آپ کی ڈائٹ کلین ہوتی ہے، میرے لیے اسپیسیفکلی اگر مجھے یاد ہے اگر میں یعنی کہ سویٹ جو پروسیسڈ شوگر والی چیزیں ہوتی ہیں اگر میں وہ چھوڑ دوں تو مجھے ڈفرینس فیل ہوتا ہے اپنی باڈی، صرف اپنی باڈی میں نہیں بلکہ اپنے مائنڈ میں بھی. میں زیادہ کلیئرلی تھنک کر سکتی ہوں کورٹ پہ بھی اور آف دا کورٹ بھی، اور زیادہ آپ کو انرجیٹک فیل ہوتا ہے اور آپ کی کوئکنیس بھی بڑھ جاتی ہے. آپ کی جو کوئکنیس کورٹ پہ اور اسٹیمنا بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ ٹائم کے لیے لاسٹ بھی کر سکتے ہیں کورٹ پہ. تو ہر کسی کا آئی تھنک ہر کسی کی ایک اپنی چیز ان پہ اپلائی کرتی ہے. میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں جو میرے پہ چیز اپلائی کرتی ہے. اچھا جو فیڈریشن کے بارے میں آپ بات کر رہی تھی، میں چاہوں گا کر لیں، وفا بھائی نے تو اپنا موقف دے دیا تھا. فیڈریشن کا رول کتنا ہے پلیئرز ڈیولپمنٹ کے لیے؟ اچھا جو پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ کتنا فروٹفل ہے ہمارے لیے مہک؟ سوری اب کیا یعنی کہ کیا مطلب؟ جو فیڈریشن کا پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جس کے اندر وہ انہوں نے تمام تر چیزیں، جس کے اندر پلیئر ڈیولپمنٹ اسٹرکچر ہے، ٹریننگ پیتھ ویز ہیں، کمپٹیشن پیتھ ویز ہے، ٹیلنٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں پاسٹ میں بھی اور ابھی بھی ایسی انہوں نے اکیڈمیز بھی رکھی ہوئی ہیں. پاس میں انہوں نے کوچز بھی بلائے ہوئے ہیں باہر سے جنہوں نے آ کے پلیئرس کے ساتھ ان کی مدد کی ہے، محنت ہوئی ہے ان کے ساتھ. لیکن دیکھیں میں نے جس طرح پہلے بھی مینشن کیا تھا، جو لوگ نہیں سمجھتے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے محنت تو اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن کنسسٹنٹلی محنت کرنا اور کروانا ایک اور چیز ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک جس چیز میں ہم لاک کرتے ہیں وہ ہے کنسسٹنسی. اب کچھ ہفتوں کے لیے آپ نے ایک کوچ بلا لیا لیکن کچھ ہفتوں سے فرق نہیں پڑے گا. یہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جس میں یہ چیز آپ کو کنٹینیو رکھنی پڑتی ہے سالوں کے لیے، ٹھیک ہے. اب اور یہاں 1 سال سے فرق نہیں پڑے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے کسی کو بلا لیا یا 1 سال کے لیے اکیڈمی شروع ہو گئی اور 1 سال میں وہ محنت ہو گئی، تو بعد میں بھی تو یہ چیز کنٹینیو رکھنی پڑتی ہے تاکہ ریزلٹس کنٹینیوسلی آتے رہیں. اور کیونکہ دیکھیں پروسیس ہوتا ہے رینکنگ کو بڑھانا انٹرنیشنلی، اور ہم انٹرنیشنل سٹارز کی بات کریں نا ان کو یعنی کہ لانے کے لیے پاکستان میں، تاکہ پاکستان میں ٹینس ایسے ہی پاپولر ہوگی اگر انٹرنیشنلی اور لوگ احسام الحق قریشی کے علاوہ
ریزلٹس لائیں گے انٹرنیشنلی. تو یہ دیکھیں سالوں کا ایک پروسیس ہوتا ہے اور کنسسٹنسی بہت ہی امپورٹنٹ ہے ادھر. آپ صرف کچھ مہینوں کے لیے کسی انٹرنیشنل کوچ کو نہیں لا سکتے یا اکیڈمی صرف کچھ مہینوں کے لیے اسی طرح اسی یعنی کہ اسی لیول پہ صرف کچھ مہینوں کے لیے نہیں رکھ سکتے. یہ کنسسٹنٹلی آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ ریزلٹس دیکھنا چاہتے ہیں. وفا بھائی ہمیں ریزلٹ دیکھنے کے لیے ایک جامع اور مرتب پلان جس کا ذکر کر بھی رہی ہیں مہک, میں جہاں بھی دیکھ رہا ہوں جدھر بھی پاکستان میں, جو کرکٹ چھوڑ دیں تو باقی اسپورٹس کی بات کروں, ہاکی سمیت, یہ بڑی چیز لیک کر رہی ہے یار. بیڈمنٹن والا معاملہ آپ کے سامنے. اب یہ ٹینس میں دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ فیڈریشنز کا رول اس طرح ہونا چاہیے جیسے پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہے. آپ اپنا رول پلے کریں تو پلیئرز ڈیولپ ہوں. دیکھیں ارسلان بھائی, یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ابھی ریسنٹ بھی ایک سپورٹس پالیسی جو ہے پاکستان کی وہ تیار کی گئی ہے. اب آپ اس کو تھوڑا سا گو تھرو کریں. آپ کو سر میں نے کیا ہے. جی ہاں, آپ نے دیکھا ہوگا. جی, اب اس کو دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہوتا ہے. باقی وہی ہے, نیچے والا پیرا اوپر کر دیں, اوپر والا نیچے کر دیں, درمیان والا نکال دیں. اچھا, اس میں معذرت کے ساتھ کچھ ہمارے سینئر جو سپورٹس جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کی بھی مشاورت لی جاتی ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے. کوئی بھی گیم ہے, ٹینس ہے, بیڈمنٹن ہے, فٹ بال دیکھ لیں, یا جو بھی مطلب ہماری ہاکی مطلب نیشنل گیم ہے, یہ ان کے لیے نرسریز ہونی چاہیے. فورن میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ بچہ جونیئر اسکول سے اٹھایا جاتا ہے اور پھر وہ انٹرنیشنل پلیئر بنتا ہے. تبھی تو وہ نوواک جوکووک ٹائپ بنتے ہیں. ہمارے پاس آج سے شاید 30-40 سال پہلے ایسا ٹرینڈ ضرور ہوتا تھا ہاکی میں. اچھا, ایسی گیمز جو کہا جاتا تھا کہ دیہاتی علاقوں کی گیمز ہیں, ان کو سمجھا جاتا تھا کہ یار یہ بی اے میں ایکسٹرا مارکس لینے کے لیے یہ گیم رکھی ہوئی ہے. ہاں, یہ جی, مطلب وہ گیمز ہوتی تھیں. ان میں ہمارے کھلاڑی, گوجرا سے آپ دیکھیں انٹرنیشنل کھلاڑی, مطلب گوجرا سے وہ اٹھتا ہے کھلاڑی اور انٹرنیشنل میچز کھیلتا ہے. اسلام آباد سے کیوں نہیں اس طرح جاتا؟ مطلب جو اپنے پیسے لگا رہا ہے, اپنی فیملی سے پیرنٹس سے پیسے لے کے, اپنی گاڑیاں اپنے بائک سیل کر کے جو پیسے لگا رہا ہے وہ تو باہر جا رہا ہے. اس کی مہربانی ہے کہ وہ پاکستان کا فلیگ اٹھا لیتا ہے وہاں پہ. ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں, ہماری جو فیڈریشنز ہیں, اپنے فنڈز کا ذکر کیا, یہ فنڈز ہر سال بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. آپ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں لاجکس دیے جائیں گے کہ یہ فنڈز کیوں بڑھ جاتے ہیں. بھائی بڑھائیں, ہم کہتے ہیں اور زیادہ بڑھائیں, لیکن اس کا رزلٹ نکلنا چاہیے. گراس روٹ لیول سے بچوں کو آگے آنا چاہیے. ہر بچے کی ایکسیس نہیں ہے کہ وہ سپانسر پکڑ سکے, وہ کوئی انٹرنیشنل یا کوئی نیشنل بڑی کمپنی اس کو سپانسر کرے. ہاں, انٹل جب تک اس کے فیملی ٹرمز ہوں گے یا اس کسی کمپنی کے اونر کو خود اسپورٹس میں اتنا انٹرسٹ ہوگا, وہ کہے گا اچھا یار میں اس بچے کو اون کرتا ہوں, باقی کیا کریں گے. اچھا, وہ آپ کے پاس یہاں پہ اکیڈمیز میں آ جاتے ہیں, اسکول تک وہ بہت اچھا کھیلتے ہیں, کالج میں جا کے ان کی اسٹڈیز بھی ہوتی ہیں, یونیورسٹی پہ جا کے وہ دیکھتے ہیں کہ یار ہمیں کچھ اگر جاب ملنی ہے تو ڈگری لیول پہ ملنی ہے, اسپورٹس میں تو ہمیں کچھ نہیں ملنا. یہ جو ٹرینڈ ہے پاکستان میں ڈیولپ ہو چکا ہے, اس کو ختم کرنا ہوگا. تمام فیڈریشنز کو آگے آنا ہوگا اور گراس روٹ لیول پہ جو ہے بچوں کے لیے وہ کام کرنا ہوگا. اچھا, میں یہ دیکھ رہا تھا کہ 333 ملین سے زائد کا بجٹ رکھا گیا تھا 5 مختلف اسکیمز کے لیے ڈیولپمنٹ کی, جس میں 15 ملین تھا کنسٹرکشن آف اے باکسنگ جمنیزیم ایٹ پی ایس بی, پاکستان اسپورٹس بورڈ, کراچی سینٹر, کوچنگ کراچی سے. اس کا مطلب یہ ہوا وہ جو بچی ہم دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پہ جو اپنی مدد آپ کے تحت فیمیل ہو کے لہاری جا کے بیچاری باکسنگ کر رہی ہے, یعنی اس کے لیے کوئی الگ سے باکسنگ کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں تو پھر بس پڑی ہوئی ہیں کاغذات میں جو آپ کہہ رہے ہیں. مہک, فیمیلز کے لیے میں ذرا فیمیلز کے نام دیکھ رہا تھا, سارا محبوب ہو گئیں, اشنا ہو گئیں, آپ ہو گئیں, ماہین آفتاب ہو گئیں, عشا جاوید, نور ملک, مہوش چشتی اور سارا منصور. یہ ٹوٹل نیم ہم ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں, آپ سمیت یہ جو 8 نام میں لیے ہیں, بس یہی ہمارے پاس پوٹینشیل ہے کہ یہی وہ ہیں جو محنت کر کے کھیلتی ہیں اور اپنی رینکنگز کو بہتر کرتی ہیں, یا فیمیلز کے لیے آپ پوٹینشیل دیکھتی ہیں اس گیم میں پاکستان میں؟ دیکھیں, ہم کافی عرصے سے کھیل رہے ہیں پاکستان میں اور ٹاپ پہ بھی وہی نام ہے مینلی جو آپ نے بولے ہیں, اور یہ کافی عرصے سے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ نئے لوگ آئیں اور نئے لوگ آ کے اسی لیول پہ محنت کریں یا کھیلیں. اور جونیئرز میں ہیں کچھ نام جو میں کہوں گی, لیکن وہ ابھی تک جونیئرز میں ہی ہیں, یعنی کہ انہوں نے آ کے کوئی بہت بڑا اپسیٹ نہیں ابھی تک کریٹ کیا کہ جو ٹاپ پہ ہیں لڑکیاں, یعنی کہ جو بھی ہم لڑکیاں ہیں ان کو وہ ہمیں ہٹا سکیں. مینز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ عقیل اور احسام ہی ہیں جو ڈیوس کپ میں پاکستان کا نام ابھی تک روشن کر رہے ہیں. ان پہ ہی فیڈریشن موسٹلی ابھی تک ریلائی کر رہی ہے, جبکہ وہ کافی یعنی کہ ان کی جو عمر ہے وہ اتنے سالوں سے
پچھلے 20 سالوں سے وہ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے یہ. تو آئی تھنک ہاں مینلی آئی تھنک کنسسٹنسی کی پرابلم ہے کہ اگر کوئی لڑکی آ رہی ہے تو وہ بس 1-2 ٹورنامنٹس کھیل لے گی, اگر کوئی یعنی کہ وومنز میں, اور پھر بس یہی ہوگا. لیکن ہمارے پاس جونیئرز میں کافی اب پوٹینشیل ہے, لیکن آف کورس ان کو تھوڑے سال لگیں گے. وہ اگر اسی طرح محنت کرتے رہیں گے, جس طرح ہانیہ منہاس ہے ایک لڑکی, وہ بہت ہی اچھا کھیلتی ہے, اور اس نے انٹرنیشنل بھی ابھی جونیئرز میں اس نے بہت زیادہ ٹورنامنٹس بھی جیتے ہیں. اور وہ یعنی کہ اپنے جو ایج کے لوگ ہیں وہ ان سے بہت ہی بہتر ہے, یعنی کہ وہ لڑکوں کے ایونٹس میں کھیلتی تھی اور ابھی بھی میرے خیال سے کھیلتی ہے جونیئرز میں, ان کو بھی ہرا دیتی ہے اور ٹورنامنٹ جیت جاتی ہے, پھر باہر جاتی ہے 14 اینڈ انڈر کے ایونٹس کھیلتی ہے. تو اور اس پر ابھی وہ تھوڑی محنت نہیں کرنی چاہیے مہک, آپ نہیں سمجھتی کہ ایسے پلیئرس پہ تھوڑی سی محنت اور ہو جائے تو ہم شاید کوئی انٹرنیشنل. بہت محنت کی ہے, وہ بہت زیادہ محنت کرتی ہے کیونکہ اس کے ابو بھی ایک کوچ ہیں. نہیں دیکھیں وہ تو کرتی ہے, لیکن جو میں یہ بار بار یہ کہتا ہوں جو باڈیز ہیں فیڈریشن ہے اس کو محنت کرنی چاہیے. نہیں سمجھتی ہیں آپ یہ مہک؟ نہیں ڈیفینیٹلی دیکھیں آئی تھنک یہ کافی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے کیونکہ فیڈریشن کو تو آف کورس کرنی چاہیے, اور اوور دی ایئرس فیڈریشن نے کافی چیزوں میں امپروو کیا ہے, میں ان کو یہ کریڈٹ ڈیفینیٹلی دوں گی. کیونکہ اب جس طرح دیکھیں ٹورنامنٹ زیادہ ہوتے ہیں, جس طرح مجھے یاد ہے کچھ 10 سال پہلے جب ہم کھیلتے تھے جونیئرز میں, تو 1 سال کے لیے ان کو کوئی اسپانسر ہی نہیں ملتا تھا کہ وہ ٹورنامنٹ کرا سکیں. اور مجھے یاد ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا, ہمارے پاس کوئی اسکیجول نہیں ہوتا تھا کہ ٹورنامنٹ کب ہوگا, ہم بس ٹریننگ کرتے رہتے تھے. اور پھر ایک دفعہ سال میں کوئی ایک ٹورنامنٹ ہو جاتا تھا نیشنل, یا 2 ہو جاتے تھے یا 3 میکسیمم ہو جاتے تھے, اور وہ بھی ہمیں ایک ہفتہ پرابلم ہے کہ ٹورنامنٹس بھی کم ہیں, اسپانسر بھی کم ہے. مہک بہت شکریہ, کوشش کریں گے کہ 1-2 ویک میں جیسے آپ فری ہوں تو آپ کو اسٹوڈیو بلاتے ہیں, پھر ذرا ایک اچھا سا پروگرام اسٹوڈیو میں بھی کرتے ہیں. مہک کھوکھر نیشنل ٹینس اسٹار ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور بہت ساری چیزیں جو ٹینس سے جڑی ہیں اس پر بات کر رہی تھی. وفا عباس سینئر سپورٹس جرنلسٹ ہیں, بہت شکریہ وفا بھائی آپ کا بھی, مہک آپ کا بھی. اگلے ہفتے پھر ہوگی آپ سے ملاقات, اپنا خیال رکھیے گا.